जिस तरह आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पॉइंट आउट किया कि उनसे सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह तवक्कल क्या है कि मैं अपना ऊँट बाहर खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तवक्कल यह है कि पहले अपने घोड़े को या ऊँट को अच्छे तरीके से बांधो, जिस तरह आपने कहा कि गिव योर बेस्ट, और फिर अल्लाह के ऊपर जो है वो तवक्कल करो। तो इस ताल्लुक को अगर आप बाप और बेटे के ताल्लुक में रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक है और ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। लोग इसको नेगेटिव लेते हैं कि नहीं जी ये भी कोई तरीका है कि आदमी जन्नत के पीछे लगे या चीज़ें माँगे। नहीं, ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है और आप अगर इंसान हैं, तो फिर इंसान ऐसे ही होते हैं और फिर वो खुदा है तो उसके बस में सब कुछ है, वो देगा। मैं सबसे अच्छा शरीक हूँ। जिस वक़्त मेरे साथ तुम किसी को शरीक ठहराते हो, तो जो कुछ तुम मेरे लिए करते हो ना, क्योंकि जो शरीक ठहराते हैं वो कुछ ना कुछ अल्लाह के लिए भी कर रहे होते हैं। तो जो मेरे लिए तुम कर रहे हो, वो भी मैं अपने शरीक को दे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान 2022 के अंदर ये गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के प्लेटफॉर्म से जो आपके लिए हम मिनी सीरीज़ लेके आए हैं, एक ये उसकी आखिरी और चौथी जो है किस्त है, जिसके अंदर हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मौजू ये है कि अल्लाह ताला जो हमसे ताल्लुक बनाना चाहते हैं वो किन बुनियादों पे होना चाहिए, किस तरह का ताल्लुक अल्लाह ताला हमारे से बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के हमसे मुतालबात क्या है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि मज़हब का पूरा मुकदमा ही यही है और इसी की डिटेल्स हैं, इसी की एप्लीकेशन है, तो ये गलत नहीं होगा। दैट्स ऑल व्हाट रिलीजन इज अबाउट। और मेरे जो गेस्ट हैं उन्होंने ये बहुत बड़ी सर्विस मेरा ख्याल है कि सर अंजाम दी है कि उन्होंने अल्लाह ताला के हमारे से मुतालबात उनको पॉइंटर्स की शक्ल जो है वो दे दी है। वो मुतालबात जिस तरह के कुरान के अंदर हमें बताए गए हैं, उनकी डिटेल्स हैं, उनको पॉइंटर्स की सूरत में हमारे सामने रख दिया है, ताकि हम जैसे लेमैन कॉमन लोगों को कोई ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए इनको समझने में। बिफोर आई कम टू माई गेस्ट, मैं आपको ज़रा एक रीकैप दे दूं, बिकॉज ये एक ज़रा समराइज ये एक सीक्वेंस जो है वो डिस्कशन है। सो वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने पहली एपिसोड्स नहीं देखी, प्लीज़ आप एपिसोड 1, 2 और 3 ज़रूर देख लीजिए और फिर ये वाली एपिसोड देखिए। एंड फॉर दोज व्यूअर्स जो हमें फॉलो करते आ रहे हैं, जस्ट टू गिव यू अ समरी कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या है। अल्लाह ताला हमसे चाहते ये हैं कि हम अल्लाह ताला पे शऊरी ईमान लाएं, नंबर 1, यानी कि अल्लाह ताला हमारी अपनी डिस्कवरी हो उन तक पहुंचे। इसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जब अल्लाह ताला को डिस्कवर कर लें तो फिर बंदगी और अतात, ये अल्लाह ताला का हमसे मुतालबा है। उसके बाद जब अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम जिंदगी ऐसे गुजारें कि वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ गॉड। जितने भी हम फैसले लेते हैं ज़िंदगी में, जितनी भी हम जो कुछ भी करते हैं, उसके अंदर हम अल्लाह ताला को अपने जहन में ज़रूर रखें। वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ गॉड। फिर शुक्रगुजारी के जज्बात हैं, मोहब्बत के जज्बात हैं, हमियत के जज्बात हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ हमारे उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अल्लाह ताला फिर चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी इस कैफियत में गुजारें कि उसमें ज़िक्र हो, उसमें फ़िक्र हो और उसमें दुआ हो। उसके बाद तौबा हो, अनाबत हो। यहाँ तक हम पहुंचे थे। ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं पिछली एपिसोड्स में, जिनमें से 6 हम डिस्कस कर चुके हैं और 2 आज लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ इस डिस्कशन में हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारे उस्ताद जनाब रेहान अहमद यूसुफी साहब, जिनको आप अबू याया के नाम से जानते हैं। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह अपना वक्त हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने याद किया और मेरी दुआ है कि बिल्कुल, आज की हमारी नशिस्त हमारे नाज़रीन के लिए अल्लाह ताला की तरफ ले जाने का सबब हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रेहान भाई, विदाउट एनी डिले, जो मैं कहता हूं कि छठा पॉइंट आपने लिखा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आई थिंक वो वन ऑफ द वेरी मिसअंडरस्टूड पॉइंट्स है विद इन इस्लाम, और वो है सब्र। यानी अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सब्र करें। आई थिंक सबसे बड़ा मुतालबा अल्लाह ताला का सब्र है, और सबसे ज्यादा जिस चीज को रिवॉर्ड किया जाएगा आखिरत में वो भी सब्र है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये सब्र है क्या, बिकॉज अमूमी तौर पे जो इसकी डेफिनेशन ली जाती है सब्र की, वो ये ली जाती है कि इंसान के ऊपर जब बहुत मुश्किलें टूट पड़े, इंसान के ऊपर जब बड़ी आफतें टूट पड़े और इंसान बेबस हो जाए और कुछ ना कर सके उनके बारे में, तो बस फिर इंसान सब्र करे।
یہ جتنی میرے تک بات آپ نے پہنچائی ہے، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. صبر کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے، وہ تو بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. ریحان بھائی. دیکھیے، صبر کی معنویت اور مفہوم پر میں کوشش کروں گا کہ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرتے ہوئے قرآن مجید کی روشنی میں اس کا مفہوم واضح کروں، اس کو بتاؤں کہ اس کا مفہوم کتنا جامع ہے، کتنا ہمگیر ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ صبر کا جو مقام دین میں بیان ہوا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ جتنا کچھ میں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، کوئی اگر ایک وصف آپ مجھ سے پوچھیں جو قرآن مجید پورے دین کے قائم مقام بیان کرتا ہے تو وہ صبر ہی. اور کوئی ایک وصف، یعنی کوئی ایک وصف اگر آپ مجھ سے پوچھیں جس کا بدلہ جنت کو قرار دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر صبر ہی ہے. یعنی قرآن مجید عام طور پر جب جنت کا بدلہ بیان کرتا ہے تو وہ ایمان کو بیان کرتا ہے اور عمل صالح کو بیان کرتا ہے. یہ گویا کہ پورے دین کی تعبیر ہے. اچھا، بعض مقامات پر قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ تمام اعمال صالح میں سے جو اہم ترین ہیں یا اس خاص پس منظر میں جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کو نمایاں کر کے قرآن مجید بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا بدلہ جنت ہے. لیکن کئی مقامات قرآن مجید میں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف صبر کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جنت اس کا بدلہ ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ میں آج ان کے صبر کا بدلہ ان کو یہ دے رہا ہوں کہ جنت کی فلاح انہی کو ملنے والی ہے. یہ ایک مقام ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا. سورہ دہر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے صبر کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ رہنے کے لیے جنت اور پہننے کے لیے ریشم کی پوشاک. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جنت کے بالا خانے ہیں ان کے صبر کے بدلے میں. سورہ رات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنت میں اہل جنت کے پاس فرشتے آئیں گے ان کو سلام کہیں گے تو وہاں پر جو بات بیان کریں گے وہ اس طرح ہوگی کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اس واسطے کہ تم نے صبر کیا اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے جو آخرت کا بدلہ، آخرت کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو قرآن مجید کے چند مقامات ہیں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرار دے دیا ہے. تو اگر یہ اہمیت صبر کی واضح ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی کیا صبر کا مطلب یہی ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ہم عام طور پہ صبر کو کس طرح سمجھتے ہیں. کسی کیا اگر کوئی انتقال کا موقع ہے اور ہم تعزیت کے لیے جب جا رہے ہوں تو ہم گلے ملتے ہیں اور اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبر کرو. اچھا، یہ اس پہ صبر کا لفظ بولنا غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اب صبر کا مفہوم یہاں سے کیا بیٹھ گیا ہے کہ جن حالات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور صرف برداشت کرنا ہے تو اصل میں اب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی برداشت کرو. یعنی یہ عجز ہے، یہ بے بسی ہے، یہ بے کسی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو بس برداشت کرو. نہیں، یہ صبر ہرگز نہیں ہے. صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے. صبر کیا چیز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. صبر اصل میں ایک بہت ہی غیر معمولی انسانی وصف ہے. یعنی مذہبی وصف تو بعد میں ہے، پہلے ہی انسانی وصف ہے. اور انسانی وصف کیا ہے کہ جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہوں اس بات کے اوپر، اس نقطہ نظر کے اوپر ہم جم جائیں. اور دیکھیے اس کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی. اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ اس کے نظریات ہوتے ہیں، کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں. اور انسان جس چیز کو درست سمجھتا ہو اگر وہ اس درست چیز کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتا تو پھر وہ اعلیٰ انسان نہیں ہے. تو یہ اصلاً ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے. قرآن مجید اس کو لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور حق کے معاملے میں بیان کرتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور اس پہ ثابت قدمی کی تاکید کرتے ہیں. تو حق پر ثابت قدمی یہ صبر کا اسلامی مفہوم ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ مفہوم اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر پھر دین کا ہر حکم آ جاتا ہے. یعنی جس موقع پر دین کا جو بھی مطالبہ ہے مجھے اور آپ کو اسے پورا کرنا ہے، اصلاً یہ صبر ہے. یعنی جو بھی حق ہے، جس موقع پہ بھی حق ہے، اس حق کو ہمیں اختیار کر لینا ہے. تو یہ اصل میں جامع مفہوم ہے. اس صبر کے یقیناً بہت سے مواقع ہیں.
اس صبر کے بہت سے فائدے ہیں، آپ پوچھیں گے تو میں ان کی تفصیل بیان کر دوں گا، لیکن جو بنیادی بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی کہ جو صبر ہے یہ صرف بے بسی اور بے کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ بات کا موضوع ہے۔ اصل میں اس وقت میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس کا جامع مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بالکل بالکل ریحان بھائی، یعنی کہ صبر کی جو عام طور پہ انڈرسٹینڈنگ سمجھی جاتی ہے کہ جب بہت مصیبت پڑے اور انسان بالکل بے بس ہو جائے تب انسان کو صبر کرنا چاہیے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صبر بتایا ہے وہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے کہ جس چیز کو حق سمجھ کے مان لیا، ان آر کیس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیا، اسلام کو اللہ کا دین مان لیا، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیا، تو پھر اب اس حقیقت پہ جب تک دنیا کے اندر موت نہیں آتی اس حقیقت پہ جمے رہنا ہے اور پھر ہلنا نہیں ہے۔ اس سے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہو تو آپ نے اس کا جواب نہیں ڈھونڈنا ہے، اندھی تقلید مطلب نہیں ہے، نہیں، اس مطلب میں یہ ہے ایک کہ چیز میں واضح کر دوں آپ کے سوال میں، چونکہ سوری بات انٹرپٹ ہو رہی ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ غم کا اس سے تعلق نہیں، اس کی میں کلیئرٹی تھوڑی سی دے دوں کہ دیکھیے غم کے موقع پہ بھی، تکلیف کے موقع پہ بھی، مصائب کے موقع پہ بھی صبر کیا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ دیکھیے انسانوں کی نفسیات کیا ہے، انسان جس وقت تکلیف میں آتے ہیں، جس وقت مصیبت میں آتے ہیں، جس وقت پریشانی میں آتے ہیں، تو وہ عام طور پر دعا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان جو عمل کر سکتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک کیفیت تو وہ ہے عجز، بے کسی، بے بسی کی۔ اچھا، دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کے دعائیں کرنے لگتا ہے، مشرکانہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان بہت سے ایسے اعمال کو اختیار کر لیتا ہے جو خدا کے نزدیک کفر ہیں۔ لوگ جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں، لوگ سفلی کے اندر پڑ جاتے ہیں، لوگ اس طرح کے مکروہ اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ غیر اللہ کے در پہ جا کر فریاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کفر اور شرک کی نوعیت کی ہیں، جو ہمارے دین و ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے مواقع ہیں جن پر اب قرآن مجید یہ کہتا ہے ہم سے کہ دیکھو اس دنیا میں جب تم آئے ہو تو صحابہ کرام مثال کے طور پر قرآن نے کیس ان کا سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے وہاں پر تمہیں جان سے بھی آزمایا جائے گا، خوف بھی تم پہ ہوگا، مالوں کا بھی نقصان ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن مبشر الصابرین، اگر تم صبر کرو گے تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو جس وقت انہیں دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا تو بتا دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم نماز سے اور صبر سے مدد چاہنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ صبر کی اہمیت ہے غم کے موقع کے اوپر، اس کی سگنیفیکنس ہے۔ اچھا، اس پھر میں چاہوں گا قرآن مجید نے چونکہ اس کو بہت ڈیٹیل سے بتا دیں تو میں کچھ اور مواقع بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی مشکلات جو ہوتی ہیں ان کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، یا تو آدمی کی جان کے اوپر آتی ہے، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزار ہے، تو وہاں پر ایک بہت انسان کو مشکل پریشانی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان مالی تنگی کا شکار ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہماری پریشانیوں کی وہ مالی تنگی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ جنگ ہے، جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو جان مال آبرو سب کی بربادی ہوتی ہے۔ تو قرآن ان سارے مواقع پہ کہتا ہے کہ تم ثابت قدم رہو۔ اچھا، پھر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جب کوئی شخص دین کی دعوت کے مقام کے اوپر کھڑا ہو تو اس موقع پہ صبر کرنا بھی بڑا ہی حوصلے کا کام ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی تھی کہ جب تم دین کی دعوت لوگوں کو دو گے، حق کی تلقین کرو گے، برائی سے منع کرو گے، لوگوں کو توجہ دلاؤ گے، تو لوگوں کا ریئیکشن تو ہوگا، بہت سے مسائل پیش آئیں گے، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ تو جو حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو جو کچھ یہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کریں اور بھلے طریقے سے ان سے دور ہو جائیں۔ تو اس دعوت کے کام میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جس وقت مخالفتوں سے سامنا ہو، دشمنوں سے سامنا ہو، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دشمنوں کے اوپر ہمیں فتح حاصل ہو، دیکھیے اس وقت سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجاہد ہوگے اور تم بہادر ہوگے
اور تم نماز پڑھنے والے ہوگے، نہیں، بلکہ جو وصف بیان کیا کہ تم میں سے 10 صبر کرنے والے ہوں گے تو 20 کے اوپر غالب آئیں گے، اور جب رعایت دی گئی اس حکم میں تو یہ کہا گیا کہ 100 صبر کرنے والے 200 کے اوپر غالب آئیں گے۔ اچھا، ہدایت ہم میں سے ہر شخص کی بڑی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جو صحیح راستے کی طرف ہمیں بلائیں، تو ایسے لوگ بھی کب آتے ہیں؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُوا، کہ وہ ہم نے ان کے درمیان ایسے لیڈر اٹھائے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً ایسے لیڈر اٹھائے جو ان کو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبر، جب تک انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ تو صبر کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمیں مخالفتیں ہوں اور لوگ دشمن ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ جو خاص طور پر سازشوں کا ہمارے یہاں بہت ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، اگر تم صبر تقوی سے کام لوگے تو ان کی چالیں، ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اسی صبر و تقوی کو بیان کرتا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف ہم فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کریں گے۔ تو قرآن مجید ان سارے پہلوؤں سے صبر کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، صبر کے مواقع کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم نعمت کی حالت میں ہوتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ یونس میں ایک مقام کے اوپر یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنگی کوئی آ جاتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تو فخر کا، غرور کا، تکبر کا شکار ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اس معاملے میں صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو انسان خوشحالی کے اندر بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہو۔ اگر صبر کا وہ مفہوم واضح رہے کہ اصل میں یہ حق پر ثابت قدمی ہے، اپنے نفس کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے، تو چاہے تنگی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے غم ہو، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے دشمنوں سے سامنا ہو، چاہے دعوت کا میدان ہو، چاہے لوگوں کی برائی کا سامنا ہو، ہر موقع کے اوپر یہ صبر ہے جو ہمیں صحیح جگہ پہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ صبر کیا ہے کہ جو رویہ جس موقع پہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید تنہا صبر کو اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جنت اس کا بدلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ریحان بھائی، آئی تھنک آپ نے صبر کو بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اٹس اے ویری پروفاؤنڈ جو ہے کانسیپٹ رادر دین بینگ اے ویری نیرو آئیڈیا جو یوزلی لوگ اس کو لیتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ ہم ذرا نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں جو کہ آپ نے لکھا ہے توکل۔ توکل از میں کہتا ہوں دا لاسٹ پوائنٹ کا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ توکل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ریلائے کرنا۔ یہ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو پھر آخرکار اللہ تعالیٰ پہ ریلائے کرتے ہیں۔ ذرا توکل کو واضح کر دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا توکل اس چیز کا نام تو نہیں کہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کر لیں کہ پھر آپ اسباب تلاش نہ کریں، آپ خود کوشش نہ کریں، بس گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ دیکھیے، توکل جو ہے وہ دینی احکام میں اگر میں یہ کہوں کہ ایمان کی نفسیاتی سطح پر سب سے بڑی علامت ہے تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا۔ توکل کی ضرورت کب پیش آتی ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، صبر تو عام طور پر جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ ایک چونکہ بڑی اہم اپلیکیشن ہے اس لیے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مشکل مرحلہ آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے جو ہمارے اوپر سخت گراں ہے، کوئی حادثہ ہے جو پیش آ گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں صحیح جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، یہ صبر ہے۔ لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے، اور زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مشکلیں کم آتی ہیں، اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی فلاں مشکل آ جائے گی، فلاں پریشانی آ جائے گی۔ اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے، آپ غور کریں کہ ہمارا جو نفسیاتی وجود ہے، ہمارا جو ذہن ہے، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی مشکل بھی اگر ہو تو اس کو پھر میگنیفائی کر کے وہ 1000 گنا بڑا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لیکن جس وقت مشکل آ جاتی ہے نا تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو کسی طرح نئے حالات میں سیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی جس چیز نے ہونا ہے وہ سامنے نہیں آئی، یہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔
انسان کی نفسیات پہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت گراں ہوتے ہیں، یہ لمحات جو ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو توکل کی ضرورت یہاں پڑتی ہے۔ یعنی اس موقع پر انسان کو توکل کرنا چاہیے، خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جس موقع پر توکل کی تلقین کی ہے وہاں پر بڑے غیر معمولی اسالیب اختیار کی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ مزمل میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا، کہ تمہارا جو پروردگار ہے مشرق کا بھی مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ یعنی وہ عام ہستی نہیں ہے، جو کچھ مشرق میں ہے وہ سب اس کی ملک ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کا آقا ہے، اس کا رب ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حاجت روا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ اور پھر سورہ فرقان میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہستی پہ توکل کرو، بھروسہ کرو جسے موت نہیں آتی، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ اسالیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جب تم توکل کرتے ہو، توکل کیا ہے؟ معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہو، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، تو وہ پھر کون ہے؟ میں اگر فرض کر لیں آپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں تو آپ یقیناً ایک اعلیٰ انسان ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہے، آپ کی کوئی لمیٹیشن ہے، کوئی حدود ہیں۔ آسمان و زمین کے مالک کی تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ہر چیز اس کی ملک ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو کوئی اندیشہ ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے، نہ اس سے برتر کوئی ہے، سب اس کے غلام ہیں، اس کی ملک ہیں۔ تو ایسی ہستی کے حوالے جب ہم نے اپنا معاملہ کر دیا، اور یہ کیا کیا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی خدا نظر تو نہیں آ رہا نا اس دنیا میں، کوئی انسان جس وقت آتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، تو سامنے انسان ہے، وہ جتنا ہی کمزور صحیح کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ انسان ہے، وہ نظر آ رہا ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ تو نظر نہ آنے والی ہستی کے اوپر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایمان کا بڑا غیر معمولی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت کوئی بندہ مومن خدا پر بھروسہ کر کر اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتا ہے تو خدا کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اور پھر واقعتاً میں عرض کرتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سنبھالتے ہیں، اور پھر وہاں سے انسان کی مدد کی جاتی ہے جہاں سے انسان کو بالکل توقع نہیں ہوتی۔ لیکن جس طرح آپ نے ایک بات فرمائی ہے کہ اس میں ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمی ہے، لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے ہیں بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ نہیں، دین یہ نہیں سکھاتا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اپنے اونٹ کی حفاظت کرنی ہے تو اونٹ کی آپ رسی باندھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے دیکھیے وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم نیک اولاد کی دعا کریں اور ہم نے شادی نہ کر رکھی ہو تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل لا یعنی بات ہوگی، ظاہر ہے ایسا کوئی نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو کچھ بھی اس دنیا میں معاملات ہیں ہمیں پہلے توکل سے پہلے اور توکل کے ساتھ اس بارے میں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ عالم اسباب میں کیا کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے، لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے، ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیے، اپنے ذہن کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے ذہن کو پورا استعمال کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی لائحہ عمل مل جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنا بیسٹ دینا چاہیے۔ جب ہم اپنا بیسٹ کر چکے ہیں، چاہے کوئی تدبیر ہمیں کرنی ہے، چاہے تحفظ کا کوئی اقدام ہمیں کرنا ہے، پہلے اپنا بیسٹ کرنا ہے۔ جب بیسٹ کر لیں گے تو پھر خدا پہ بھروسہ ہوگا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس وقت جنگ احد کے موقع پہ، جنگ احزاب کے موقع کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پورا عرب چڑھ کے آ گیا تھا مدینے کی چھوٹی سی ریاست کے اوپر، اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک لشکر جرار تھا، اس میں سارے عرب کا ایک مشترکہ فوج تھی، وہ مدینے پہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب عددی میدان میں تو مسلمان ان کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، یعنی مسلمان 1000 لوگ لے آتے، 2000 لے آتے، لیکن سامنے تو ایک بڑا لشکر جرار تھا، 1:20 کا شاید ریشو تھا۔ ایسا جب ریشو ہو تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا، اور وہ بھی ظاہر ہے دوسری سمت میں بہت بہادر لوگ تھے، بہت زوردار لڑاکا لوگ تھے۔
تو हुजूर ने फिर उस मौके पे तदबीर सोची, और वो तदबीर क्या थी कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि आप खंदक बना लें। मदीने के वो मुकामात जहाँ से दुश्मन हमला कर सकते हैं, वहाँ पर आप एक खंदक खोद दें। तो मुसलमानों ने मिल के, और हुजूर ने भी उसमें पूरी तरह हिस्सा लिया, और वो खंदक खोदी गई। और जिस वक़्त कुफ़ार वहाँ पहुँचे, वो तो शिजदर रह गए। उनके सानो-गुमान में भी नहीं था कि अरबों के लिए चूँकि गैर मानूस था ये तरीक़ा जंग, तो उनकी पूरी जो ताकत थी, वो ख़त्म हो गई और वो बेबस हो गए। और फिर उसके बाद अल्लाह की मदद आई। यानी अल्लाह ने ही उनको वहाँ से दूर किया। और किस तरह दूर किया कि हम जानते हैं कि एक आँधी आई, और कई दिनों के मुहासरे के बाद वो आँधी आई, और उस आँधी में उनके ख़ेमे उलट गए, उनके खाने-पीने का सामान बर्बाद हो गया, और उनके पास वो ताकत ही नहीं रही कि वो मुहासरा जारी रख सकें। तो खुदा की मदद आती है, अल्लाह ताला मामलात करते हैं, लेकिन पहले आदमी को असबाब अपने पूरे करने चाहिए। तो ये वो बहुत अहम चीज़ थी, जो मैं चाह रहा था कि आपके सवाल के जवाब में वाज़ेह रहे। बिल्कुल। और जिस तरह आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पॉइंट आउट किया कि उनसे सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, तवक्कल क्या है कि मैं अपना ऊँट बाहर खुला छोड़ दूँ और अल्लाह पे भरोसा करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तवक्कल ये है कि पहले अपने घोड़े को या ऊँट को अच्छे तरीके से बांधो, जिस तरह आपने कहा कि गिव योर बेस्ट, और फिर अल्लाह के ऊपर जो है वो तवक्कल करो। वेरी एप्टली आपने इस पे रोशनी डाली। आपने रेहान भाई जो आखिरी पॉइंट है, यानी कि सीक्वेंस बहुत ही अच्छा बना इसके अंदर के सब्र है और उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कल करना, ये बड़े कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपने कहा है तफवीज़ भी अल्लाह का मुतालबा है। जहाँ तक मैं समझाऊँ, तफवीज़ का मामला है कि बिल्कुल अल्लाह ताला के ऊपर एक मामले को छोड़ देना। लेकिन इसमें और तवक्कुल में, तफवीज़ और तवक्कुल में जो है वो क्या डिफरेंस है प्राइमरीली? तफवीज़ और तवक्कुल में फ़र्क ये है कि तवक्कुल तो ये होता है कि आप अल्लाह के ऊपर नफ्सियाती सतह के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं। अच्छा, तफवीज़ असल में किसी ऐसी सूरत-ए-हाल में आपको मामला किया करते हैं आप, कि जब एक सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ जाए, और हालात का तकाज़ा ये हो और हक़ का तकाज़ा ये हो कि जो आपने करना है वो आप कर गुज़रें। इसकी एक मिसाल है, मैं आपको कुरान मजीद से ही देता हूँ कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो फ़िरौन के दरबार में मशवरे होने लगे, और उनको कत्ल करने की साजिशें होने लगी, तो उस मौके के ऊपर जो एक बंदा मोमिन का ज़िक्र आता है, और उन्हीं के नाम के ऊपर ये सूरह मोमिन कहलाती है। वहाँ पर उस बंदा मोमिन ने भरे दरबार के अंदर फ़िरौन को चैलेंज किया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़िरौन जैसा जाबिर हुक्मरान, जो इस दर्जे में जाबिर था कि मासूम बच्चे, पैदा होने वाले बच्चों को ज़िबा कर देता था, और बनी इसराइल को जिसने गुलाम बना रखा था, जिसके जबर का ये आलम था, जिसकी सफाकी का ये आलम था, और जिसकी ताकत का कुरान मजीद नक्शा खींचता है कि उनकी मेखें इतनी होती थी, उनके जब कहीं फौजी पड़ाव डालते थे कि सिर्फ सिवाय उसके कुछ नजर ही नहीं आता था। तो ऐसा लश्कर जर्रार, ऐसी ताकत उनके पास थी। तो उस फिरौन के दरबार में उस बंदा मोमिन ने उनको समझाने की कोशिश की है। शुरू में नरमी से समझाया, और उसके बाद जब वो जिद बहस पे अड़े रहे, तो उसने बिल्कुल फिर स्ट्रेट अवे चैलेंज दिया उसने, और भरपूर तरीके से अपना जो मुकदमा पेश करना था वो पेश किया। और जो आखिरी जुमला उसने कहा था, उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि ये मैंने जो कहना था वो कह दिया, जो समझाना था समझा दिया। मुझे पता है कि मेरे सामने फिरौन है, उसने मुझे छोड़ना नहीं है अब, लेकिन जो मुझे कहना था, जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, वो अपने बंदों को देख रहा है। और फिर कुरान मजीद कहता है कि हमने उस बंदा मोमिन को उनके शर से बचा लिया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि भरे दरबार में फिरौन को चैलेंज करना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। हम जानते हैं वो जादूगरों के साथ फिरौन ने क्या करवाया था, यानी उनको सूली चढ़वा दिया था। तो ऐसे जाबिर हुक्मरान को आप देखिए कि चैलेंज किया, और फिर आखिरी जुमला उनकी ज़बान से ही निकला था कि मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। तो तफवीज़ का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में जहाँ हमें जो कोई कदम उठाना है, हम उठाएँगे। जो हमारी अक्ल कहती है, जो हमारा दीन कहता है, जो हमारा ईमान कहता है, वो हम करेंगे, और उसके बाद अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। जिस वक़्त हम अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे, तो उस बंदे मोमिन ने जो बात कही थी, वही हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस अल्लाह पे हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, वो देख रहा है। और अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ मैं आपको बड़ी गैर मामूली बात बताऊँ कि जो शख़्स इस तरह के
بھروسے کا اور توکل کا اور تفویض کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غیر جانبدار رہتے ہیں، وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایک امتحان ہے. لیکن کوئی بندہ مومن جب اس جگہ پہ آ جائے تو پھر وہ غیر جانبدار نہیں رہتے، وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنے بندے کو بچا کے لے جاتے ہیں. تو یہ پھر چیز ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو تفویض یہ ہے کہ سمجھیے توکل سے بھی ایک پہلو سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور بعض پہلوؤں سے ایڈوانس چیز ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر گزرے اور اس کے بعد اب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو یہاں پر اصل میں آپ کوئی قدم ہے جو اٹھا لیتے ہیں اور چیلنج ہے جو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی مشکل ہے جس میں کود جاتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ریحان بھائی. اس کا لاسٹ پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو کنیکٹڈ ہے اس چیز سے کہ پھر جو تمام امیدیں ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ وابستہ کی جائیں. تو یہ جو رجا ہے جو قرآن میں آتا ہے یا امید ہے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ اپنی ساری امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنایا اور یہ امید رکھنا کہ میری اللہ تعالیٰ پھر امید پوری کریں گے. جی ریحان بھائی. دیکھیے یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے. یعنی یہ تعلق میں آپ کو ایک انسانی تمثیل سے سمجھاؤں تو واضح ہوگا. جو ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا، یعنی ہم باہر کہیں جاتے ہیں، گھر سے باہر بازار میں جاتے ہیں تو ہمارا بچہ ہماری انگلی پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور وہ کسی پھر چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو اب اسے کیا ہوتا ہے اس کے دل میں؟ وہ امید ہے، وہ اس کے اندر خواہش ہے، طمع جسے قرآن کہتا ہے، اور وہ رغبت ہے. یہ تینوں چیزیں قرآن مجید، یہ تینوں الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اسے یہ خواہش ہوتی ہے کسی چیز کی اور اسے رغبت ہوتی ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ اس کا باپ اسے دلوائے گا. تو یہ بڑا خوبصورت اور لطیف تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تک یہ تعلق بھی ہوتا ہے. یعنی باقی سارے تعلق کی جہتیں تو بڑی جدا ہیں، اس تعلق کی جہت یہ ہے کہ میرا رب کریم ہے. یعنی باپ بیٹے کی تمثیل کوئی بہت موضوع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن قریب ترین تمثیل یہی ہے کہ پروردگار آپ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں. تو قرآن نے خاص طور پر ایسے جنت کے معاملے میں استعمال کیا ہے کہ جو آدمی کو اگر اللہ سے مانگنی چاہیے تو اللہ کے شان کے مطابق چیز مانگنی چاہیے نا. دنیا کی چیز تو بہت چھوٹی ہے، ویسے اس میں بھی آدمی یہ کر سکتا ہے، امید کرے اللہ سے، طمع کرے، اس کی طرف رغبت کرے اور مانگ لے تو دنیا میں بھی وہ دے دیں گے. لیکن اصل چیز قرآن یہاں پہ توجہ دلاتا ہے کہ بھئی جس طرح کوئی بچہ جو ہے فرمائش کرتا ہے تو بھی دیکھو فرمائش کرنے کی کوئی چیز ہے نا تو وہ جنت ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کی راحتیں ہیں، وہاں کے انعامات ہیں. تو بندہ مومن کا جو تعلق قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مومن بہت طمع کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے. یعنی طمع کا لفظی مطلب ہوتا ہے لالچ، لیکن یہ بھی ایک جذبہ ہے. انسان کے اندر مانگنے کی ایک خواہش ہے نا، چیزوں کی نفس ہے، انسان کا تقاضا کرتا ہے. تو اپنے باپ سے جس طرح ہم مانگتے ہیں، ماں سے مانگتے ہیں، تو پھر خدا سے اس کو مانگیں، وہ دے گا، جو بھی مانگیں گے وہ دے دے گا. اور وہ جو کہتا ہے نا کہ جو تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو وہاں وہ کرے گا. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ طمع ہو، ہمارے اندر وہ رغبت ہو اور خود وہ دے گا. تو اس تعلق کو اگر آپ باپ اور بیٹے کے تعلق میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آدمی جنت کے پیچھے لگے یا چیزیں مانگے. نہیں، یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے اور آپ اگر انسان ہیں تو پھر انسان ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر وہ خدا ہے تو اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ دے گا. تو یہ بھی ہونا چاہیے. قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا. تو میں نے اس کو اس میں لیا ہے، خدا کے ساتھ زندہ تعلق کے اساسات میں نے پھر اس کو اس لیے لیا ہے کہ اس کی لطافت اتنی زیادہ ہے، اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اگر نہیں سمجھتا کوئی شخص تو پھر وہ انسان نہیں ہے. بے شک، بالکل. میرا خیال ہے یہ 8 پوائنٹس جو آپ نے ان کو نکات کی صورت میں دیا ہے، اگین میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی سروس ہے یہ، بیکاز انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مطالبات کیا ہیں انسان سے، اس کو بڑے کمپلیکیٹڈ ایک چیز بنا دیا گیا ہے. سو تھینک یو اگین سو مچ ریحان بھائی کہ آپ نے اس کو بڑے سمپلیفائڈ طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ان 8 نکات سے معلوم یہ ہوتا ہے، آخر میں چاہوں گا میں اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں
کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ساری ہماری خواہشات، لالچوں، محبتوں، امیدوں کا مرکز، تمام تر ہماری حمیتوں کا مرکز، ہماری غیرت کا مرکز، ہر چیز کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ریلیشن شپ بلڈ ہو بٹوین اللہ تعالیٰ اور ان کے جو بندے ہیں، ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ، ایک میں تو کہتا ہوں کہ انتہائی ایکسکلوسیو اور پیشنیٹ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی بندوں کے ساتھ ان کا اسٹیبلش ہو، جو ان بنیادوں کے اوپر ہو. کتنا اہم ہے یہ ریحان بھائی کہ ہم اس ریلیشن شپ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں، یعنی کہ اس لائن کے اندر ہم کسی تیسرے کی مداخلت نہ لائیں. تمام باقی محبتیں جو ہیں وہ ہوں، یعنی کہ مذہبی شخصیات سے ہوں یا اپنے والدین سے بھی ہوں، اپنے بچوں سے ہوں، جن سے بھی محبت ہو، وہ ہمیشہ ایک سیکنڈری نوعیت اس کی رہے، اور پرائمیرلی ہماری یہ تمام جذبوں کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. یہ پوائنٹ کتنا اہم ہے ریحان بھائی؟ یہ بنیادی پوائنٹ ہے. یعنی جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، تو آپ نے بہت اچھا سمرائز کر دیا کہ انسان دیکھیے یہ مادی وجود نہیں ہے. انسان اصل میں ایک نفسیاتی وجود ہے. ہماری شخصیت ایک نفسیاتی شخصیت ہے، ہم ایک نفسیاتی وجود ہیں. تو یہ جو 8 اساسات ہیں ہماری نفسیات کے ہر گوشے کو اصل میں ہمارے رب سے متعلق کر دیتی ہیں. اور آپ نے بڑے اچھی طریقے سے بیان کر دیا کہ اس میں چاہے خوف ہو، چاہے طمع ہو، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے اچھی چیزیں ہوں، چاہے زندگی گزارنے کے کوئی حدود ہوں، چاہے حمیت و حمایت کا موقع ہو، چاہے کسی کی یاد ہو، محبت ہو، ہر پہلو سے اصل میں خدا ہے جو پرائمری ہمارا محور و مرکز ہونا چاہیے، ہماری ہستی کا محور و مرکز ہونا چاہیے. تو شیطان اصل میں اسی پہ وار کرتا ہے، اور یہی چیلنج اس نے روز ازل دیا. تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری اسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں، اور یہاں نہیں آنے دوں گا. یہ میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، شیطان اس میں 100% کامیاب ہے. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، آپ کو موسٹلی لوگ نفسیاتی سطح پہ اس جگہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یعنی شیطان کا اتنا کامیاب قسم کا وار ہے کہ اول تو وہ لوگوں کو اس مرکزی چیز سے دور کر دیتا ہے. خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں لوگ، مان لیتے ہیں تو شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا، بمشکل ترین طریقے سے اب مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے تو شریک تو نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ اسلام میں تو بالکل واضح ہے کہ شرک کر نہیں سکتے. تو کسی طرح غیر اللہ کی وہ عظمت و محبت اس درجے میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ نفسیاتی تعلق تو ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یاد بھی دوسروں کی آ رہی ہے، رو بھی دوسروں کے لیے رہے ہیں. یعنی ما فوق طریقے سے، ما فوق طویل طریقے سے مدد بھی مانگنی ہے تو دوسروں سے مانگنی ہے، ذکر بھی دوسروں کا ہو رہا ہے. تو شیطان کم سے کم آخری اس کے پاس راستہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر چلو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا تو اس کا دل کہیں اور سجدے میں گرا ہوا، اس کی یاد کا محور و مرکز کوئی اور ہو. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ونس اگین ہم شیطان کے پھندے میں پھنس رہے ہیں. خدا کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات پورے طور پر اس کے رب سے متعلق ہو، اور کوئی اس میں ہیلا بازی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گی، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا. اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں. آپ رمضان میں کچھ نہ کریں، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں، پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں، ان کی دعائیں دیکھ لیں، ان کا رویہ دیکھ لیں. خدا کے سوا آپ کو وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. تو قرآن مجید اصل جو ہدایت لے کے آئے، اور میں عرض کروں اصل ہدایت یہی. دیکھیے باقی ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں چھوڑ دیں گے، ہلکا ہاتھ رکھیں گے، نظر انداز کر دیں گے. یہ وہ جگہ ہے جس میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یعنی اس لیے کہ آدمی کا دل بتا دیتا ہے نا وہ کہاں پہ، تو یہاں نہیں چھوڑیں گے وہ. اور یہ جو قرآن مجید نے جو بات کہی نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک ہی گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں معاف کریں گے وہ. اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف کریں گے. یعنی یہ دروازہ انہوں نے اوپن رکھا ہے. شرک کے معاملے میں انہوں نے کوئی ہوپ، معمولی سی امید بھی نہیں دلائی ہے. یعنی اس میں تو کسی کو کوئی معمولی سا رسک بھی نہیں لینا چاہیے. اور خاص طور پہ قرآن مجید کا تو جو سب سے بڑا مشن ہے کہ اس کی ہر پہلو سے نفی کر دے. یعنی اور بڑی جو انبیاء بنی اسرائیل کا جو مشن تھا وہ جو سمجھاتے تھے، یعنی انسان کی غیرت جہاں سے اپیل کرتی ہے کہ تم ایک بدکار عورت کی سے تشبیہ دیتے تھے کہ بیوی کسی کی ہو اور کسی کے پاس چلی گئی ہو.
تو ہم جو تعلق ہے ہمارے رب کا ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم اسی کے بندے ہیں، اور اسی کی کبریائی کے، بڑائی کے، محبت کے احساس میں ہمیں جینا ہے۔ اس معاملے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور میں آخری بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حضور یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بڑی لطیف طریقے سے حضور نے واضح کیا ہے کہ میں سب سے اچھا شریک ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتے ہیں میں سب سے اچھا شریک ہوں۔ جس وقت میرے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو جو کچھ تم میرے لیے کرتے ہو نا، کیونکہ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو میرے لیے تم کر رہے ہو وہ بھی میں اپنے شریک کو دے دوں گا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی بھی پہلو سے کسی کو شریک ٹھہرایا تو جو کچھ اس نے اللہ کے لیے بھی کیا ہوگا اس کا بھی کوئی ریوارڈ نہیں ہے اسے۔ تو اس سے زیادہ خسارے کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اور ریحان بھائی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ ہم جب بھی شرک کا سوچتے ہیں تو یوزلی ہم مسلمانوں کے ہاں ہم لوگ ہندوؤں کا سوچتے ہیں یا باقی اقوام کا سوچتے ہیں، لیکن وڈ یو اگری کہ اس وقت ون آف دا بگیسٹ جو پرابلمز ہے ود ان اسلام وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری محبتوں کے مرکز جو ہیں وہ بہت ساری اور ہستیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ I don't know if I should call it شرک or not، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے میری ذات اور انسانیت نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ تو کیا مسلمانوں میں یہ سب سے بڑا اس وقت ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو، جس ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ بالکل بیک سیٹ پہ ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی لیکن فلاں ہستی یا فلاں شخصیت، ان کے لیے محبت اور عزتوں کے کلمات اور جذبات وہ نکلتے ہیں۔ تو ہم مسلمان کیا اس چیز کے سب گلٹی ہیں ریحان بھائی؟ دیکھیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں نا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی فارم ہوتی ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ تو شرک کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے، ایک اس کا باطن ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کہیں شرک کا ظاہر ہے اور کہیں باطن ہے، کہیں اس کی حقیقت ہے۔ تو جہاں پر آپ کو بظاہر شرک نظر نہیں آ رہا وہاں پر بھی باطن انفارچونیٹلی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ غیر مسلموں کو ہی کہتے ہیں لیکن ہم بھی اس معاملے میں کوئی پیچھے نہیں ہیں، ہمارے یہاں بیشتر لوگ اس معاملے میں پیچھے نہیں۔ بالکل، اللہ کرے کہ ہماری یہ گفتگو جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی یہ توفیق ملے کہ ہم اپنی ساری محبتوں کا اور تمام جذبات کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور صرف اللہ تعالیٰ کو بنائیں، اور باقی سب ہمارے لیے جو ہے وہ سیکنڈری ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری دفعہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے نہ صرف پہچانیں بلکہ پھر میرے سے محبت کریں، وہ محبت جس کے اللہ تعالیٰ واقعی حقدار ہیں۔ ریحان بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اینڈ اگین آئی تھینک یو فار دا فیکٹ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو ہم انسانوں سے مطالبات ہیں ان کو بڑا ہی آسان کر کے نکات کی صورت میں مسلمانوں کے لیے پیش کر دیا۔ آپ کے اگر کوئی کنکلوڈنگ ورڈز ہوں تو بتائیے گا، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی ریحان بھائی۔ کنکلوڈنگ میری ریمارکس یہی ہیں کہ قرآن پڑھیے، یہ سب کچھ قرآن سے لیا گیا ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ٹھیک سمت میں لے کے جاتی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھے گا اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی جہنم میں جا پائے گا، جنت اس کی لازمی منزل ہے۔ بالکل ریحان بھائی، تھینک یو سو مچ، اینڈ انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔